चैनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डीडी उर्दू की खुसूसी पेशकश रमज़ान की फ़जीलत में आपका खैर मकदम है। रमज़ान वो महीना है बरकत का, रहमत का, मग़फ़रत का, और तमाम चीज़ें जो रमज़ान से जुड़ी हुई हैं उन पे तफसीली जानकारी के लिए आज हम हाज़िर हुए हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़हर मदनी, जो डायरेक्टर इक़रा इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली और चेयरमैन जामिया अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और मौलाना से हम तमाम बातें पूछेंगे। सबसे पहला सवाल हज़रत आपसे ये जानना चाहेंगे कि रमज़ान का ज़िक्र कुरान करीम में कहाँ पे आया है, और वो आवाम इसी बात को बार बार पूछती है कि कुरान करीम में है कि या हदीस तक है, शरई तौर पे रमज़ान का ज़िक्र कहाँ हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। कुरान और अहादीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के फरमान और इसी तरीक़े से नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा बेशुमार जगहों पर आया है। ऐसा नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने का तज़किरा, उसके फ़र्ज़ रोज़ों का तज़किरा, उसके फ़जीलत और उसके अज़मत और उसके मकाम व मर्तबा और उसके रहमत व बरकत का तज़किरा सिर्फ़ कुरान करीम में है। अगर सिर्फ़ कुरान करीम में होता तब भी हमारे लिए ये काफ़ी था कि हम इस मुबारक महीने के अज़मत को तस्लीम करते, उस पे ईमान लाते। लेकिन जिस तरीक़े से कुरान में रमज़ान के महीने का तज़किरा है और उसके जुज़इयात का तज़किरा है, उसी तरीक़े से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में बेशुमार जगहों पर इसका तज़किरा आपको मिलेगा। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, जिसकी बड़ी फ़जीलत आई है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी अज़मत बयान फरमाई है। इस सूरत के अंदर दूसरे पारे में अल्लाह जल्ले शानहू ने इसी महीने का तज़किरा फरमाया है और इस महीने की एक बड़ी पहचान कुरान करीम बताई है। और वो आयत करीमा बारहा आप लोग सुनते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। लंबी आयत करीमा है। इसके अंदर अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाता है कि रमज़ान का ये मुबारक महीना, हमने इसी मुबारक महीने के अंदर कुरान करीम को भी नाजिल फरमाया है और उसके रोज़ों को तुम पे फ़र्ज़ किया है। फिर उसके बाद रमज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल का तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर किया है। इससे पता ये चलता है कि रमज़ान के महीने का तज़किरा कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और यही नहीं बल्कि इस महीने को नुज़ूल कुरान का महीना करार दिया गया, उसका भी तज़किरा इसी महीने के अंदर है। और यही नहीं बल्कि इस महीने के अंदर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है, इसका भी तज़किरा इसी आयत करीमा के अंदर है। और इससे मुताल्लिक़ चंद अहकामात, जैसे किन पर यह रोज़ा फ़र्ज़ है, किन को रुख़सत शरीयत के निगाह में मिली हुई है, इसका भी तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर है। इससे पहले दो चंद आयतें पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इसके रोज़ों का तज़किरा फरमाया है। इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह जल्ले शानहू ने रमज़ान के रोज़ों का तज़किरा फरमाया है और कहा कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया, सियाम तुम पर फ़र्ज़ है
جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، اور اس روزے کی فرضیت کا سب سے بنیادی مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ سے ڈرنے لگو۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے رمضان کے روزوں کے حوالے سے۔ چنانچہ آپ احادیث مبارکہ میں بھی دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اس مہینے کے روزے کے حوالے سے، اس مہینے پر ایمان لانے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا یہ ارشاد اسلام کے بنیادی ارکان سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر ایمان لائے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے، مسلمان ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ پلرز آف اسلام 5 ہیں، 5 pillars of Islam۔ جی، اس میں یہ حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن کی 2 آیت کریمہ آپ کے سوال کے مطابق میں نے رکھی ہے، جی جی، اور یہاں پہلا حدیث میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، جی، زکوٰۃ اور پہلا حج۔ کلمہ طیبہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ہاں، جی، اور دوسری چیز جیسا کہ آپ نے کہا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز ہے ایتاء الزکاۃ، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، اس کا تعلق مال سے ہے۔ آدمی دنیا کی بہت ساری چیزوں سے کمپرمائز کر لیتا ہے، لیکن جب مال سے رشتہ اس کا جڑتا ہے تو یہاں بہت ساری آزمائشیں شروع ہو جاتی جی ہیں، جی جی، اور یہاں پر فرض کیا گیا ہے ایتاء الزکاۃ، اور دیگر احادیث میں اس کا تذکرہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے تم پر، بلکہ اس کو نکالنا بھی ہے، اس کے فرضیت کو، جس طریقے سے تم کلمہ شہادت کو فرض سمجھ کے، ایمان کا رکن سمجھ کے اقرار کرتے ہو دل سے، زبان سے، اور پھر اعضاء و جوارح سے اس کو ثابت کرتے ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، صرف ایمان نہیں لانا ہے بلکہ عملی طور پہ اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ مال مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں تک پہنچایا جائے گا۔ چوتھی چیز جس کا تعلق آج کے اس پروگرام سے، آج کے آپ کے اس سوال سے ہے، وہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان، یہ چوتھی چیز ہے، رمضان کا روزہ، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ حج۔ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جس پر ایمان لانا، اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً واحتساباً، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بشارت ہے رمضان کے اس روزے کے تعلق سے، رمضان کے اس مہینے کے تعلق سے۔ رمضان کا مقام اور مرتبہ اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینوں میں سب سے اعلیٰ وارفہ رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی ساحت، دنیا کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت رمضان المبارک کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ سلف حاضل امہ کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا کیا وتیرہ تھا، کہ آپ رمضان کے مہینے کے آمد سے 6 مہینہ پہلے دعاؤں میں لگ جاتے تھے۔ آپ ان کے دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریے، ان کے دل کو پڑھنے کی کوشش کریے کہ رمضان المبارک کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے، اس کا استقبال کس طریقے سے کرتے تھے، اس مہینے کے آنے کی خوشی اور اس مہینے کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر کیسے اور کتنے جذبات اور امنگیں تھیں۔ آپ تصور کریے کہ 6 مہینہ پہلے سے اگر کوئی آدمی اس رمضان کے مبارک مہینے کے آمد کے تعلق سے اللہ جل شانہ سے دعا فرماتا ہو
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مثال کوئی اور اس کے عظمت کے تعلق سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہی نہیں، جب آپ اس مہینے کو پا لیتے تھے اور اس کے ایک ایک لمحے سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے تھے، دنیا جہاں کی عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، تو پھر اس مہینے کے رخصت ہونے کے بعد 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں رمضان کے اس مبارک اور خیر و برکت و بھلائی والے مہینے میں، ہم نے تیرے سامنے قیام اور صیام، نوافل و دیگر عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، اس کو تو اپنے دربار میں قبول فرما لے. مولانا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ برکت کا 10 دن، دوسرا رحمت کا، تیسرا مغفرت کا، تو کیا پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہوتی، یا دوسرے عشرے میں برکت نہیں ہوتی، یا تیسرے عشرے میں رحمت نہیں ہوتی؟ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہاں سے ثابت ہے کہ برکت، رحمت اور مغفرت الگ الگ بانٹ دیا گیا؟ چونکہ اللہ کے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور اللہ تو ایسی چیز ہے نہیں کہ ان کو آرام کرنا ہے، سونا ہے، لیٹنا ہے، جاگنا ہے تو برکت رحمت بانٹ دیں گے. ان کے یہاں کی تو مشینری 24 آورز چلتی ہے، تو پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اچھا اور بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. آئیے ہم اس کو حدیث رسول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا، رمضان کے مبارک مہینے کی آمد کے مناسبت سے احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ آتاکم رمضان، آتاکم رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، آمد ہے، آ چکی ہے. جی. اور آگے کیا کہا کہ شہر مبارک، رمضان کا یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، خیر و بھلائی کا مہینہ ہے، بڑا باعزت اور محترم مہینہ ہے، نہایت ہی مقدس مہینہ ہے. اس حدیث مبارکہ سے اور اس کے علاوہ دیگر احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں جی، اور چاند دیکھ کے ہم جو دعا پڑھتے ہیں اور امت کو جو پیغام اس دعا سے ملتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جی جی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے جی. کہ آپ دعا پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھنے کی تلقین کرتے تھے. اور جب رمضان المبارک کا چاند ہو تو اتنا بڑا مہینہ، جتنا بڑا مہینہ، جتنے عظمت والا، جتنی مغفرت اور بھلائی اور رحمت والا مہینہ ہے، اتنے ہی زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جی. تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. یعنی اس چاند کو دیکھ کر آپ امن و امان کی دعا کرتے تھے، امن و آشتی کی دعا کرتے تھے، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے تھے، ملک کی سالمیت، وشو کی سالمیت کی بات فرماتے تھے. تو ان احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اسی وقت سے اس مہینے کے تمام تر فیوز، خیرات و برکات، اس کی رحمتیں، اللہ رب العزت والجلال کی بے پناہ عنایتیں، اس کی نعمتیں سب شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ پورا رمضان جاری و ساری رہتا ہے بغیر کسی تفریق کے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آخری عشرے کی فضیلت قرآن و احادیث کی روشنی میں شروع کے 2 عشرے کے بالمقابل زیادہ ہے. اور ہم اس عشرے کی فضیلت کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کے مقام کو بالا و بلند کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس آخری عشرے کے اندر پائی جانے والی رات کا تذکرہ قرآن میں صرف یہی نہیں کہ کیا ہے، بلکہ مستقل اس کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی. اسی طریقے سے دیگر عبادتیں ہیں، اس پر بحث اور اس پہ سوال و جواب بعد میں کیا جائے گا. لیکن احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزوں پر تم کو فرض کیا گیا ہے. اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالی
آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے. تفتح ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں کو. تفتح ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے. جی اور احادیث میں آتا ہے وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو اس مہینے کے آمد پر جکڑ لیا جاتا ہے، سرکش شیاطینوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو رمضان کا یہ پورا مہینہ شعبان کے مہینے کے رخصت ہونے کے بعد چاند دیکھنے سے شروع ہو کر شوال کے مہینے کی چاند دیکھنے تک، یہ پورا مہینہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، خیر و بھلائی کا ہے، برکت کا ہے. آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. بڑی معروف آیت کریمہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمن بندوں کے صفات کا تذکرہ کیا ہے. آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کو، اللہ لمبی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مغفرت اور اجر عظیم کا تذکرہ کیا ہے. اجر عظیم، اجر عظیم، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا، کتنا دے گا بندے مومن کو اس روزے کے بدلے، اس کی کوئی لمیٹیشن حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی. بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں، ان عبادات کے تعلق سے آپ کو لمیٹیشن ملے گی. آپ نے یہ نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر دے گا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال یضاعف الحسنہ الی 10 امثالها. بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے بدلے 10 گنا عطا فرماتا ہے، 10 گنا عطا فرماتا ہے. لیکن جب روز 10 گنا سے لے کے الی 700 ضعف، 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بندے مومن کو اس کی نیکی کے بدلے اجر عطا فرماتا ہے. کوئی نیکی کیا تو 10 سے لے کے 700 تک. لیکن اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزہ کے، روزے دار کے لیے یہ گنتی اجر و ثواب کے حوالے سے محدود نہیں ہے کہ 10 ملے گی یا 10 سے 700 تک ملے گی، بلکہ کیا کہا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، چنانچہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دوں گا اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں. وہ اللہ اور بندے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے، اپنے مغفرت سے، اپنی رحمت سے بے شمار نوازتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے صفات کا تذکرہ کرتا ہے. لمبی آیت ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. میں اس پوری آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر پہ نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روزے دار مومنوں کا اور روزے دار خواتین کا تذکرہ فرمایا. یہ قابل غور بات ہے، اور آپ کے سوال کا تعلق اسی سے ہے. مردوں کا الگ تذکرہ، خواتین کا الگ تذکرہ جو روزے دار ہے. اور آگے ان صفات کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کو سجا کے رکھا، تیار کر کے رکھا. اور یہی نہیں کہ صرف معاف فرما دیا، نہیں، بلکہ اجر عظیم سے، خیر کثیر سے انہیں نوازا. تو گویا کوئی انسان مطلق روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی ہی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہمیں بٹوارے کی ضرورت نہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے ہاں اتنی فراوانی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک بندے مومن اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. بلکہ آپ ایک روایت سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں کی ملاقات سمندر کے کنارے ہو گئی. جی. تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک چڑیا سمندر میں ادھر سے اڑ کے آ رہی ہے اور سمندر میں چونچ مار کے ادھر اڑ جا رہی ہے، پھر ادھر سے آ رہی ہے چونچ مار کے ادھر اڑ جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے سمندروں کے کنارے، ندی نالوں کے کنارے اکثر اس قسم کے ایسا ہوتا ہے. کھیتوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کہیں پانی جمع ہوتا ہے. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھو اس چڑیا کو دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کے اس قسم کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں. یہ قرآن
کا مہینہ ہے رمضان، اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن کو، اس میں ذکر کیے ہوئے احکامات، اس میں بیان کیے گئے قصص، کہانیاں، اس کے اوامر نواہی، سب پہ غور کرنا چاہیے اس مبارک مہینے میں۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھو اس چڑیے کو، جب دیکھا انہوں نے تو کہا کہ بتاؤ کہ اس کے چونچ میں سمندر کا کتنا پانی آ رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا بھئی اس کی چونچ میں سمندر کا کیا پانی ہوگا، کوئی سوچ سکتا ہے ایک قطرہ آ جائے بہت ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے، تو جس کے خزانے میں کوئی کمی کا تصور ہی نہیں ہے وہ اس قسم کے بٹوارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مزید سے مزید چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اسی کی ایک نظیر ہے رمضان کے اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ۔ حضرت مغفرت جو ہے، مغفرت کا مطلب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی مغفرت کے دو طریقے، ایک تو ہماری زندگی میں ہمارے گناہ معاف کر ہو جائیں گے، ایک روز حشر میں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا صرف روزے کے بدلے مغفرت فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ نماز بھی کثیر پڑھنے سے، نوافل ادا کرنے سے، سنتیں ادا کرنے سے، یا سماجی فرائض کو ادا جب ہم کرتے ہیں، غریبوں کی بھوک کا احساس کرتے ہیں، کسی کی عید پہ جو اگر ہم صاحب مال ہیں تو اس کی مدد کر دیتے ہیں چپکے سے، یا رمضان میں افطار کرتے ہیں، تو کیا یہ سب ہماری عبادت میں شامل ہوتا ہے کہ صرف روزہ ہوتا ہے؟ نہیں، عبادات میں ساری چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، اور انسانیت کی خدمت جیسا کہ آپ نے کہا یہ تو عبادتوں میں سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو کیا لقب ان کو عطا فرمایا؟ کہا محسن انسانیت ہیں، رحمت العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ سید الثقلین ہے، سید ولد آدم ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی مثال اس دنیا میں پیش کر سکتا ہے؟ مانوتا کی ایسی خدمت کرنے والا انسان جس نے کہا ہو کہ اگر ڈوبتے ہوئے کتے کو یا بھوکے یا پیاسے کتے کو پانی پلا کر اگر زندگی بخش دی، یا اسی طریقے سے بلی کو اگر کسی نے بچا لیا جس کو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس نے انسانیت کی، مانوتا کی اتنی بڑی خدمت کی۔ اور قرآن میں کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو، ایک جیو کو زندہ کیا، اس کے زندہ کرنے کا سبب بنا، وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے صرف ایک جانور کو زندہ کیا یا زندہ کرنے کا سبب بنا، یا ایک انسان کو، پورے مانوتا کو، پورے وشو کو گویا اس نے روشنی سے جگمگایا، پوری انسانیت کو۔ تو انسانیت کی خدمت کرنا، مانوتا کی خدمت کرنا، یہ تو قرآن اور احادیث میں بے شمار جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ کہیں پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، کہیں وطن عزیز کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے، تو اس کی بہت ساری حیثیتیں ہیں۔ اس میں کوئی تفریق مذہب کی نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو، سب کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے۔ تو عبادتوں میں یہ بھی شامل ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ دیگر عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے، خون کو خون ہی نہیں سمجھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو جب اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی محفوظ نہیں تو مسلمان کا تصور کیا ہے؟ تو پہلے آپ مسلمان بنیں گے جب تو نماز پڑھیں گے، پہلے آپ مسلمان بنیں گے جب تو آپ روزہ رکھیں گے، پہلے آپ مسلمان بنیں گے جب تو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر عبادات کا حق ادا کریں گے۔ تو مسلمان بننے کے لیے انسانیت کو سمجھنا ضروری ہے، انسانیت کے روح کو سمجھنا ضروری ہے، انسانیت کو زندہ کرنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا۔ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کو نہیں دیکھا؟ دنیا کا کون سا ایسا ظلم، دنیا کا کون سی ایسی ابتلا و آزمائش نہیں تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمایا نہ گیا ہو؟ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے یہی حال رہا، لیکن
یہاں آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. مائی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، کہا اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا. جبکہ ظلم کی ایسی فہرست ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں جس طریقے سے تپایا گیا، آزمایا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انسانیت کو آپ نے مقدم رکھ. آپ طائف نہیں گئے، طائف کے واقعے کو آپ نے نہیں دیکھا، کس طریقے سے وہاں کے اوباش اور نوجوان اور چھوٹے بچوں نے اتنے بڑے انسان کو مار مار کے زخمی کیا، کس طریقے سے لہولہان کیا، سر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون رس رس کے آپ کی جوتیاں میں بھر گئی. فرشتے آسمان سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اگر اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیں، یہ ختم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انسانیت کا سبق دیکھیے، مانوتا کا سبق دیکھیے، انسانیت اور خون کے درد کو دیکھیے. آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ انسانی عبادتوں میں بڑا مقام رکھتا ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں جس طریقے سے روزہ ایک بڑی عبادت ہے، نماز ایک بڑی عبادت ہے، آپ نے کہا تلاوت کلام پاک ایک بڑی عبادت ہے، اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کا تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ ان عبادتوں میں سب سے بڑا مقام رکھتا ہے. اسی لیے رمضان المبارک کے آمد سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے سماج کا جائزہ لے، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لے، اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لے، اپنے ہمسایوں کا جائزہ لے. کون ہے اس میں بھوکے، کون ہے اس میں فقیر، کون ہے اس میں قلاش، کون ہے اس میں بے سرو سامان، کون ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز رمضان المبارک کے آمد کے بنیادی مقاصد اور اس روزے کے فرضیت کے بنیادی مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ آپ مانوتا کو سمجھیں، انسانیت کے درد کو سمجھیں، اس کے دکھتے ہوئے سانس پر آپ اپنے سانس کو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک 12 سے 14 گھنٹے تک کیوں بھوکے رکھتے ہیں؟ یہ احساس دلایا جائے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریڈ لائٹ سے نیچے، خط احمر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ کا پیٹ بھرا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پوری انسانیت اسی طریقے سے نہیں، ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریے. روزہ اس چیز کا احساس دلاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھے؟ نہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ انسان بنیں، سچے انسان بنیں. اوکے ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے حضرت مولانا محمد اظہر مدنی کے ساتھ رمضان کی فضیلت پر. انہوں نے بڑے تفصیلی طریقے سے رمضان کی فضیلت بیان کیا، اور خاص کر کے جو آخری اسرا مغفرت کا، اس پہ ہماری ذہن سازی کی. ناظرین، اب آپ سے بداع لیتے ہیں. خدا حافظ.